अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं फरहान शब्बीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए जो मसाइल अभी इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। मईशत की अगर सूरत हाल पर बात की जाए तो वो कोई खुशकुन तो क्या, एक आम इत्मीनान वाली सूरत हाल भी पेश नहीं कर रही है। और इसमें आज हमने देखा कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है उसमें 3% का इजाफा करके इंटरेस्ट रेट 17% से 20% पर पहुंच गया है। और ये कि बहुत बड़ा इजाफा है। गुज़िश्ता रोज़ भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने ख़त लिख कर बाकायदा स्टेट बैंक से कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ये फार्मूला महंगाई कम करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस तरह से अभी अपने रिजल्ट नहीं दे रहा, बल्कि महंगाई इससे बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सप्लाई साइड के ऊपर जो प्रेशर है उसकी वजह से है। लिहाजा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ आज रुपया भी बहुत ही अजीब सूरत हाल से गुजरा है। आज का दिन रुपये के लिए भी वो अच्छा दिन नहीं रहा है। पिछले 2 दिनों में रुपए की कदर में 28 रुपये कमी हुई है और डॉलर इस वक्त 290 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक और बड़ी हमारे लिए बहुत संजीदा संगीन नौयत की सूरत हाल है। IMF के साथ मामलात की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी मईशत की इस वक्त जमूद का शिकार हैं। IMF का जो 9th रिव्यू है वो अब तक क्लियर होकर नहीं दे रहा। अब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहा है। गो कि IMF के लिए मुख्तलिफ शराइत, मुख्तलिफ जो नुकात हैं उन पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस भी लगाए गए हैं। जो बिजली के ऊपर ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स थे उन पर सब्सिडी वापस ली गई हैं। ज़राअत को जो छूट दी जा रही थी वो भी वापस ली गई हैं। एक्सपोर्टिंग जो सेक्टर्स थे उनके लिए बिजली के प्राइस जो प्रेफरेंशियल टैरिफ दिया जाता था वो भी हटा दिया गया। तो कई निकात पर अमल किया गया है। फिर भी जो IMF का 6 मार्च को या 8 मार्च को जो उनकी बोर्ड मीटिंग होनी है उसके एजेंडे में पाकिस्तान नहीं है, और सारा मामला इसी 9th रिव्यू के ऊपर ही रुका हुआ है। तो ऐसे में मईशत की ये कश्ती किस समत रुख अपना लेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुआशी ही माहौल मसाइल का शिकार नहीं है, सियासी माहौल भी गर्म है। एक तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब 90 रोज़ में KP और पंजाब में इलेक्शन कराने का जो हुक्म दिया है उस पर किस तरह अमल दरामद होगा। ये सियासी जो तलातुम खेजियाँ हैं ये हमारी मईशत की कश्ती को अगले 1.5-2-3 महीने तक किसी किनारे लगने देंगी या नहीं, इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सनतकार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिज़नेस फोरम के सदर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक बेग साहब हमें ज्वाइन करने का। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार, कॉलम नवीस, मईशत के ऊपर गहरी नज़र इफ्तिखार हुसैन सैयद साहब। और साथ में हमें माहिर मईशत ज़ीशान मर्चेंट साहब भी ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर में। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इश्तियाक बेग साहब आपसे। मॉनेटरी पॉलिसी का इंतज़ार था और ये कहा जा रहा था कि आज का जो दिन है ये बड़ा इस लिहाज से बहुत अहम होगा। तो ये तो जो सनतकारों की तवक्कुआत थी, आपको लगता है कि उन तवक्कुआत के और ज़्यादा ही बरखिलाफ़ आया? बिल्कुल, आपने फरहान साहब बिल्कुल सही कहा। इट्स ए वेरी सैड डे फॉर द बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज के लिए खास तौर पे, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी वन गो के अंदर 3% बढ़ाना जो है वो बढ़ा दिया गया हो। और स्टेट बैंक से ये रिक्वेस्ट की जा रही थी, चैम्बर्स की भी, फेडरेशन की, सबकी ये थी कि सर देखिए ये जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहिए तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा और ये इससे और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब ये देखिए कि अगर स्टेट बैंक 20% तक चला गया है और कमर्शियल बैंक आपको 2-3% का स्प्रेड रख के आपको देते हैं, तो क्या आप 23-24% के ऊपर कोई बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा तरक्की पाकिस्तान ने जब की जब हमारा इंटरेस्ट रेट 2-4% था। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि शौकत अजीज़ साहब के वक्त में 3 या 4% था और हमने 8% GDP जो थी वो अचीव की थी, जो पाकिस्तान की तारीख के 2005 में भी हम 10% पर पहुंचे थे। क्या हो रहा है तो ये जो आज हुआ है ये बहुत सैड डे है पाकिस्तान के लिए, मगर इसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वजूहात क्या हैं। IMF जो है वो बहुत अनरीज़नेबल इस वक्त पाकिस्तान के साथ हुआ है, और क्योंकि हम मुश्किलात का शिकार हैं तो वो भी हमारे साथ बड़ा ज़ालिमाना जो रवैया अख्तियार किया हुआ है। हमने उनसे कहा है कि सर देखिए अभी हम एक बहुत बड़ी ये जो तबाही कारी है ये हमारी जो हुई है पाकिस्तान में फ्लड की, इससे आए हैं तो खुदारा हमारे पे हाथ थोड़ा अपना होला रखें। मगर वो क्या कर रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखा रहा है। और लास्ट टाइम जब वो यहाँ से गया था उसके बाद उन्होंने 4 जो है शराइत जो हैं वो मज़ीद
انہوں نے کر دی، جس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہیں اس کو پالیسی ریٹ کو ہیں اس میں اضافہ کریں، اور وہ تو 4% جو ہے ان کی ڈکٹیشن آ رہی تھی اور اسٹیٹ بینک نے 3 پہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسری یہ چیز کی ہے کہ بیرونی قرضوں پہ تحریری یقین، یعنی آپ نے ہمارے کچھ اسلامک ممالک ہیں، گلف کنٹریز ہیں، چائنا ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ کو جو شارٹ فال آئے گا ہم دیں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ ان سے رائٹنگ کے اندر لے کے ہم کہہ دیں۔ پلس بجلی کی قیمتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3.82 تقریباً 4 روپے جو ہے سرچارج لگائیں، اور یہ سرچارج جو ہوگا وہ صرف 4 ماہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ مستقل بنیادوں پہ پرمنٹ آپ لگا دیجئے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں تقریباً 2-3 پہ تو ہم راضی ہو گئے ہیں، آج اسٹیٹ بینک بھی راضی ہو گیا ہے، کیونکہ اب اسٹیٹ بینک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب تو وہ جناب کیونکہ اس کے اندر جو چینجز آئی ہیں اسٹیٹ بینک اپنی مرضی سے مطلب جو بھی انٹرسٹ وہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ تین چیزیں تو ہم راضی ہو گئے ہیں، اب ایک پرابلم ہمیں آ رہی ہے کہ بیرونی قرضوں پہ جو تحریری ان کو یقین دہانی چاہیے، جس میں چائنا نے ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا ہوگا $700 ملین جو ہیں وہ ہمیں دیے ہیں تو تمام، تو ان کا رویہ ہے۔ اور جب تک دیکھیے ہم اس وقت IMF سے ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیول۔ تو یہ لیکن انٹرسٹ ریٹ بڑھائے چلے جانا بھی IMF کے ہی اقدامات کے مطابق اگر ہم کہیں تو لیکن فروٹفل ثابت نہیں ہو رہا۔ پچھلے سال جنوری میں یہ انٹرسٹ ریٹ 9 ساڑھے 9 پہ تھا اور اب 17 پر پہنچا ہے، اور جب انفلیشن 12-13% پر تھی، اور آج انفلیشن کا ریکارڈ 31.5% تو خود کل جاری ہوئے فروری کے اندر۔ تو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے تو انفلیشن ہی بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں، کم نہیں ہو رہا۔ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے فارمولا کیا جب 17% تک آئے تھے، کیا اس سے کچھ انفلیشن کم ہوا؟ نہیں ہوا، انفلیشن بڑھتا رہا۔ ترکی میں دیکھیے ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ جب وہاں کے پریزیڈنٹ کو کسی نے کہا تو اس نے کہا میں نے، اور انہوں نے کہا کہ انفلیشن زیادہ تھا، اپنے انٹرسٹ ریٹ کم کیے، اور اس سے اچھے نتائج وہاں پہ ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پہ یہ جو آج 3% بڑھا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ فردر پرابلم آئیں گی، انڈسٹری ہماری بڑی ہوگی، اور مارچ کے آخر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لے آف ورکرز وغیرہ جو ہیں وہ افتخار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ پہلے ہی ہم مختلف قسم کی صورتحال کا شکار تھے، آج صبح سے ہی جو روپیہ جس طرح سے گر رہا تھا اور کل سے جس طرح گرنا شروع ہوا ہے وہ پہلے ہی ایک بڑا پریشان کن تھا، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اب IMF کے ساتھ معاملات ہونے جا رہے ہیں، روپیہ رک جائے گا، سنبھل جائے گا۔ کچھ دن ہم نے دیکھا 2-3-4 روپے پیچھے واپس بھی آیا، لیکن اب پھر سے جو آج اب یہ جو گرا ہے روپیہ، تو مانیٹری پالیسی کے آنے کا کچھ اس کے اوپر اثر پڑا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے تھا خدشہ کہ یہ بڑھایا جائے گا؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ظاہر ہی نظر آ رہا تھا نا۔ دیکھیں ایک مہینہ 1.5 مہینہ تقریباً ہو گئے کہ ابھی اسٹاف لیول کا معاہدہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ خود پریشان ہے، یعنی اگر کچھ ہاتھ کے اندر ہو تو پھر آدمی کہہ سکتا ہے کہ اپنی بات منوانے، لیکن جب ہمارے کہتے ہیں نا جیب میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ہم کرنے پہ مجبور ہیں۔ یعنی بیگ صاحب نے پوری بات سمیٹ دی کہ جب 20% آپ کا وہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا اور پرائیویٹ بینک جو دے گا تو وہ جا کے 23-24 پہ بھائی کون سا بزنس جو ہے وہ پروفیٹیبل بنے گا یا آپ کے ملک میں کنسٹرکٹیو یا پازیٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے قوم کو بچت کی طرف آنا پڑے گا۔ میں جو سمجھ رہا ہوں، میں براڈر ویژن کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ اب کوئی شخص بھی، کوئی ملک بھی، کوئی عام آدمی $30 ملین ایک پاکستانی نے ٹرکش آپ کو پتا ہے کہ دے دیے ہیں، پاکستان کو وہ پاکستانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دیر از سم تھنگ رانگ نا۔ یہ بڑی ڈیپ ڈسکشن ہے، اس طرح ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ بیچاری کر سکتی ہے وہ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کے پیچھے بیک اپ کیا ہے آپ کے سامنے کہ پیچھے جو ملک کے انتشار کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی سسٹین کرے گی؟ تو پھر میں کہہ رہا ہوں ایک طرح کی بلیک میلنگ چل رہی ہے کہ نہ یہ گورنمنٹ کو اسٹیبل رہنے دو اور اپنی کی شرائط منواتے رہو۔ حالانکہ پورے ورلڈ کے اندر دوسرے کنٹریز کے اندر بھی یہ بحران آئے ہیں، یہ کرائسس آئے ہیں، IMF کے سب کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوتا، ایسا ہمارے ساتھ صرف کیوں؟ صحیح۔ ذیشان مرچنٹ صاحب آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے آپ اس سیاسی افراتفری کے اثرات معیشت پہ جس طرح سے ہمیں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب مانیٹری پالیسی انٹرسٹ ریٹ میں اتنا اضافہ ہونا، تو بزنس تو ویسے ہی، اکانومی تو ویسے ہی بہت زیادہ کانٹریکشن کا شکار ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو آج جو دو طریقے کی پریشانیوں کو پاکستانیوں نے فیس کیا ہے، ایک فری فلو فال آف ڈالر،
اور دوسرا بھی 3% روپیہ اور 3% جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جانا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جیسے بیگ صاحب نے بات کی کہ انفلیشن جو ہے وہ بے قابو ہو جائے گا, بلکہ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے 27-28 سال کا ہائیسٹ لیول آف انفلیشن اس وقت ہم جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آگے رمضان کا مہینہ, رمضان میں مسلمان ویسے ہی پروفٹ میکنگ میں بڑا چیمپئن ہو جاتا ہے. تو ایک غریب آدمی کے لیے تو معذرت کے ساتھ آج کا دن ایک بڑا بلیک ڈے ہے, کیونکہ وہ اب ایک چیز تو طے ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کاسٹ بڑھا دیجئے, تو غریب آدمی ویسے ہی اللہ نہ کرے مر جائے گا. لیکن چونکہ جو اب اس کا امپیکٹ آئے گا, دیکھیں کہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی سنبھل جائے گی, میرے خیال سے یہ بہت غلط سوچ ہے, کیونکہ ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں, ڈیولپنگ بھی نہیں ہے ابھی تو. آپ ان کنٹریز میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے گروتھ کو سلو کر دیں جہاں گروتھ ہوتی ہے, اور اوور ہیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اوور ہیٹنگ ہوتی ہے. اوور ہیٹڈ اکانومی کو ہم یہاں کرنے کے اوور آل ہم نیگیٹو میں جا رہے ہیں اس سال میں, نہیں اس سال کی نیگیٹو گروتھ ہے. اس سال جو ہم پچھلے سال 6% پہ تھے, اس سال ہم نیگیٹو گروتھ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور جو اشارے نظر آ رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے ہوگا کیا؟ جو آپ کا ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اس کو ایفیکٹ پڑے گا, اس ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کی کاسٹ بڑھ جائے گی. جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وہ تو کام ہی کیش پہ کر رہا ہے, تو اس پہ تو ویسے ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ نے ہٹ کس کو کیا؟ جو ٹیکس دے رہا ہے. آپ نے ہٹ کس کو کیا؟ جو آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. آپ نے ہٹ کس کو کیا؟ جو ایک طریقے سے چل رہا ہے. آپ کون سے, میں پچھلے کئی عرصے سے ہر گورنمنٹ میں میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ ایسے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ ڈاکیومنٹیشن پہ کہیں آپ کو زور نظر آیا ہو. ایسا کون سا اقدام اٹھایا ہے پچھلی گورنمنٹس نے, یا جو اب اس وقت گورنمنٹ آ رہی ہے کہ چل رہی ہے, کہ اس نے ہمیں یہ نظر آیا ہو کہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ اب ہم کریکشن کی طرف جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. بیان بازی کی حد تک تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو ڈائنامکس یہی ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس 3 بلین گیو اور ٹیک ریزروز ہیں آپ کے پاس, اسٹیٹ بینک کے پاس $6 بلین کی آپ کو واپسی کرنی ہے. اگلے مہینے 1.8 ٹریلین روپیز کے جو آپ کے میوچل جو ریڈیو ہونے, اس کو آپ کو جو آپ نے لیے ہوئے بانڈز اس کو آپ نے پری پے کرنا ہے. تو گورنمنٹ تو اس وقت ایک فکس میں ہے, اور اس صورت میں یہ انٹرسٹ, آئی ایم سوری بٹ یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے کارخانے بند ہوں گے, لالیسنس ہو جائے گی, جابز لوگوں کی ختم ہو جائیں گی, آپ کا ایکسپورٹ ویسے ہی ہٹ ہوا ہے وہ مزید ہٹ ہوگا, اور جتنی مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں وہاں سے لے آفس ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو سونامی تھا, پتہ نہیں چھوٹا ورڈ مجھے لگنے لگا ہے, کہ یہ اتنی زیادہ غربت تیزی سے بڑھے گی اور اتنی زیادہ لوگوں کی جابز چھوٹیں گی, تو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب یہ ہمارے گلے تک آ جائے. تو اشتیاق صاحب, جس طرح کل بھی جو لیٹر لکھا گیا چیمبرز کے نمائندوں کی طرف سے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو, اس میں حوالہ بھی دیا گیا کہ پہلے یورپ نے بھی یہ دیکھ لیا, یورو زون نے بھی, امریکہ نے بھی دیکھ لیا, وہاں پر بھی مہنگائی اس سے بڑی ہی ہے اور اس سے کمی کوئی نہیں ہوئی, تو لہٰذا یہاں پر یہ میجرز نہ اختیار کیے جائیں. بزنس ہم اس طرح کی صورتحال جب ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر یہ بے روزگاری اور اس سے تو معیشت تو بہتری کی طرف جاتی ہوئی تو نہیں نظر آ رہی اس میں ہمیں؟ نہیں سر, پہلے جیسے شان صاحب نے کہا کہ ڈاکیومنٹڈ جو لوگ ہیں انہی کو ہی مسئلہ ہوگا جو اس اکانومی میں جڑ رہے ہیں. ہمارے یہاں 7% کے قریب آرگنائزیشنز ہیں جو اعداد و شمار کے مطابق یہ لونز لیتی ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ یوز کرتی ہیں. دیکھیے باقی 2 تو دن سب میں ادھر ہی جو رہیں گے. ہمارا روپیز ڈیپریشیٹ ہوا ہے, فری فال ہوا ہے, 28 روپیز کا 2 دن میں آیا ہے, اور آج یہ حالت ہو رہی ہے کہ اگر آپ جا کے اوپن مارکیٹ سے لے رہے ہیں تو 300 میں بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے. اچھا, وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, دیکھیے سب سے بڑی امپورٹ ہماری ایڈیبل آئل ہے, پھر ہم ٹی کو بھی امپورٹ کر رہے ہیں, پھر ہم کافی چیزیں باہر سے کھانے پینے کی ہمارا بہت چیزیں پاور جنریشن کے لیے ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمیں اس طرف کس طرح جانا چاہیے. یہ پرائزز جو ہیں اس کے بڑھ گئے. اب یہ جتنے % بھی بڑا ہے, یہ 28 روپیز جو 2 دن کے اندر آیا ہے, یہ اس کے اتنے پرائز ہمارے بڑھ جائیں گے اس کے اندر. دوسری طرف مینوفیکچرنگ والے جو بھی, چاہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہوں یا ایکسپورٹ کے لیے کر رہے ہوں, اس کے اندر یہ 20% جب 3% کا اضافہ ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ فردر اس کے اندر بھی مہنگائی ہوگی. تو اب لوگوں میں سکت نہیں ہے. اچھا, یہی چیز دیکھیں, ابھی یہ جو 3% ہوا, یہ تو 4% مانگ رہے تھے IMF,
मज़े की चीज़ ये है कि IMF इस वक्त को 1 दर्जन ममालिक के साथ उनकी बातचीत चल रही है, जिसमें इजिप्ट भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, वो 4-5 ममालिक जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। वहाँ पे इतना रुथलेस तरीका इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो हुआ है। IMF चाहता क्या है? आपको क्या लगता है फिर क्या चाहता है? अभी पिछले महीने जो एक ग्लोबल इकोनॉमी का रिव्यू हुआ था वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी, IMF की तरफ से भी, और ये कहा गया कि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं महंगाई का एक अलग, इन्फ्लेशन से लेके मईशतें दुनिया भर की सुकड़ाव की तरफ जाएंगी, ग्रोथ में कमी होगी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के अल्फाज इस तरह थे जैसे उनके आंसू निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें महसूस करते हुए क्यों, क्या पाकिस्तान को मजीद माशी तौर पर IMF बदहाल करने के एजेंडे पर है? देखिए, मेरे ख्याल है कि वो हमारी पॉलिटिकल पोजीशन जो सिचुएशन है उससे भी IMF फ़ायदा उठा रहा है। उसको मालूम है कि इस वक्त कौम डिवाइड है। उस वक्त मालूम है कि इमरान खान साहब सुबह उठ के शाम को ये कहते हैं कि जी हम श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। उनकी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए कि कल पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आज हमारी और आपकी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सियासत है वो इस वजह से है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। कल को अगर हमारी तबाही हो गई और हम श्रीलंका की तरह हो गए तो उसके बाद क्या बचेगा सियासत करने के लिए? तो एक तो ये सिचुएशन हो रही है कि उससे फ़ायदा उठा रहा है हर आदमी जो है अपनी सियासत चमका रहा है। IMF का लेकिन जैसे ये कहना है कि टाइमली जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हैं वो सही से नहीं हो रही, टारगेट्स उस तरह से अचीव नहीं हो रहे। देखिए, इसाक डार साहब से मेरी बात भी हुई थी। IMF को हमने ये बतलाया है, समझाया है। देखिए, हमें ये भी देखनी है कि लोगों में सकत कितनी है। वो कह रहे हैं कि आप इसको ले जाके 25% के ऊपर ले जाइए, क्या 25 के बाद सर्वाइवल हमारा होगा? या वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के प्राइस ऑलरेडी इस वक्त रीजन में सबसे ज्यादा है हमारे, वो कह रहे हैं इसके अंदर 4 रुपए का फर्दर इजाफा आप कर दीजिए। पहले हमारी पेट्रोल इंडस्ट्री हम कर, कॉम्पिटिटिव नहीं है। हाँ, तो हो ही रहा है कि वो समझ नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी हम करेंगे मगर इसको वक्त दें हमको, थोड़ा सा हम स्लोली ग्रेजुअली करेंगे। वो एक गो के अंदर जैसे 4% मांग रहे थे और 3% पे हमने उनसे कंप्रोमाइज़ किया। आई थिंक दिस इज़ टू मच। उन्हें थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि सैलाब से इस वक्त अभी तक हम संभले नहीं हैं, हमारी मईशत जो है तो वो हाले का शिकार है। तो थोड़ा सा इस वक्त हमको इफ्तिखार साहब, क्या ये जो IMF का अपना शिकवा ये है कि इसीलिए रिव्यू कंप्लीट नहीं हो रहा है कि जो हमारी शराइत या जो हमारे, सिर्फ शराइत में हम यही ना कहें कि बहुत सी सख्त शराइत हैं, उनमें बहुत सी ऐसी भी हैं जो हमें ज़रूरत भी है करने की, जिस तरह से FBR के टारगेट्स हो गए या सब्सिडीज़ मुख्तलिफ ऐसे सेक्टर्स को भी हैं जिनका हक नहीं बनता, लेकिन जिनका हक बनता है उनको भी रोका जा रहा है। तो ये फिर रिव्यू होना, ये मामला क्यों अटके हुए हैं? क्या हुकूमत उसमें उस तरह भी कर ही नहीं सकती, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है? मैं तो इसे ये कहूँगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया गया है पिछले अरसे में, कि उनसे कुछ वादे किए गए और फिर उसे ऑनर नहीं किया गया। तो देखिए, मॉनिटरिंग इदारे बनते हैं अपने मफादात के ताबे, उन्हें हर कीमत में अपना इंटरेस्ट चाहिए होता है और अपना कैपिटल जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सही। अब वो कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो जो नई अगर गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो क्या इस मुआहदे पर कायम रहेंगे? तो ये इन बिटवीन वाली कंडीशन है कि गवर्नमेंट को भी अगर थोड़ी सी सपोर्ट ये मिल जाए अपोजिशन की तरफ से कि थोड़ा सा मुआशरती तौर पे हम सियासी सुकून, स्टेबिलिटी की तरफ हैं, तो फिर हमारा वज़ीर आज़म या हमारा जो लीड करने वाला है वो बात कर सकता है, वो उन्हें कन्विंस कर सकता है, उन्हें रियलाइज़ करवा सकता है कि भाईजान हमारी पर कैपिटा इनकम $16,000 नहीं है, $1,600 है। बिल्कुल उसी हिसाब से आप हमें देखें। और इस दफ़ा हमें वंस आपने इतने गिले शिकवे किए, ठीक है, एक दफ़ा फिर हम पे एतबार करें, क्योंकि इसके बाद तो पूरी कौम जो है वो झटका खा चुकी है कि अल्लाह न करे। बहरान का कहना आसान है, लेकिन वेनेजुएला को जाके पूछो कि नोट टोकरियों में लेके जाते हैं और फिर भी सामान नहीं बिकता है। तो सिर्फ मैं जो समझता हूँ वो लैक ऑफ ट्रस्ट है कि इन पे एतबार कैसे किया जाए। आज अगर वो थोड़े से कन्विंस हो जाते हैं तो यही शराइत बहुत ज़्यादा ढीली ढाली की जा सकती हैं। तो या ज़ीशान साहब, आप क्या कहेंगे? क्या ये जो कोई जो भी अब इलेक्शन जब होंगे, जो भी एक नई हुकूमत जो बने, क्या उसके बाद ही ये मामला आगे पहुंचेंगे? क्योंकि ये धड़का फिर हर वक्त लगा रहेगा कि कब इलेक्शन हो और कब इलेक्शन के बाद फिर कोई आए और वो बदल जाए। देखिए, मैं समझता हूँ ये आपकी बात में बहुत वजन है कि जो आपने बात करें कि जो एक नया सेटअप होगा वही अगर डील करता है तो वही सारी चीज़ों को आगे लेके जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अब हमारे जो भी हुक्मरान हैं उनको ये कैटेगोरिकली
क्लियर करना चाहिए कि क्या IMF ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, क्या IMF ये कहता है कि बिजली के रेट बढ़ा दो, क्या IMF ये कहता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स ले आओ, या IMF ये कहता है कि रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करके दिखाओ, या IMF ये कहता है कि पॉलिसीज को कंसिस्टेंट करके दिखाओ। देखिए IMF का जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूं, आई एम श्योर बेग साहब मुझे करेक्ट करेंगे, कि IMF का जो आपके साथ जब भी कोई मुआहदा होता है या IMF जब भी आपसे निगोशिएट करता है तो वो ये कहता है कि आप जो ये कर्जा ले रहे हैं इसको वापस कैसे करेंगे, इसको वापस करने के लिए क्या इक़दामात आप उठाएंगे। मैं समझता हूं प्राइमरीली जो डिस्कशन होती है वो ये होती है। अब हमारा चैलेंज क्या है इस वक्त, आज आपने इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ाया, तो आप क्या समझते हैं कि आप जो 7,400 अरब का टैक्स रेवेन्यू है वो अचीव कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। 8 महीने में आप 4,500 के करीब मेरे हम 324 अरब के टारगेट में पीछे 8 माह के बाद। क्वेश्चन ये है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमी आगे चलेगी? आप कैसे एक्सपेक्ट, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद ये है ना कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करना। बिल्कुल। जब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो टैक्स कहां से कलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो कमाएगा वही टैक्स देगा। या बड़ा आसान तरीका, जैसे 1% सेल्स टैक्स बढ़ाया, मजीद सेल्स टैक्स बढ़ा दे, लेकिन सेल्स टैक्स ये नहीं देखता कि वो गरीब आदमी को हिट कर रहा है या अमीर को कर रहा है। वो गरीब आदमी को भी उतना ही हिट करता है जितना अमीर को करता है, लेकिन गरीब आदमी उसमें पिस के खत्म हो जाता है, क्योंकि रिग्रेसिव सिस्टम है, रिग्रेसिव टैक्सेशन है। बिल्कुल। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन से NSR को खत्म करना पड़ेगा। FBR की ईयर बुक में लिखा हुआ है कि 70% के करीब इनडायरेक्ट टैक्सेशन है पाकिस्तान में। आसान हल है, आसान हल है, आप क्या कर रहे हैं? चीजों पे लगाएं। तो इश्तियाक साहब, अगर रेवेन्यू टारगेट जो एक, जिस तरह जिशान साहब ने भी कहा कि IMF के ये भी तो मुतालबात होते हैं, तो हम इन्हीं मुतालबात पर क्यों ज़्यादा जोर देते हैं, इस तरफ क्यों बेहतरी नहीं आती? क्या हमारे सिस्टम में इतने मसाइल हो चुके हैं कि ये ठीक होने में 10-10 साल लगेंगे हमें? देखिए फरहान साहब, मैं थोड़ा सा डिफ़र करूंगा आपसे। वजह यह है कि हम रेवेन्यू में इतने बुरे नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2012 या 13 में हमारे टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो था 2000 अरब था, 2000 अरब। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 7000 अरब के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन वो हमारे GDP के % के लिहाज से तो उस तरह खित्ते के लिहाज से भी नहीं सही बनता ना हमारा। हूं कि ये हम जो कहते हैं कि जी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो टैक्सेस पे नहीं कर रही, अगर वो नहीं कर रही होती तो 2 से हम 7 के इस तरह सफ़र जो है वो कहाँ पे हम पहुँचते रेवेन्यू के अंदर। मगर अब जो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए इस वक्त हमारी जो इंपोर्ट्स पे भी तो एक बहुत बड़ी आप ड्यूटी कलेक्ट करते हैं। हमारी 50-60% जो है रेवेन्यू का जो टोटल टारगेट है वो पूरा होता है हमारे इंपोर्ट के स्टेज के ऊपर, जब हम उसके ऊपर कलेक्शंस करते हैं। हमारी इस वक्त इंपोर्ट जो है वो तकरीबन आपने देखा है कि हमने रुकी पड़ी हुई है। इसमें एक तो हमें चलो अच्छा ये हो गया कि हमने जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट जो था उस पर काफ़ी हद तक ये एक हम कह सकते हैं कि एक सारा कुछ हमारी चीज़ में एक कलेक्शंस के हाथ अंदर में कोई चीज़ जो है है उसके अंदर हमारी प्रॉब्लम होगी। देखिए IMF के साथ जो हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई वो कब हुई, जब इमरान खान साहब को ये एहसास हुआ कि मैं जा रहा हूँ और उन्होंने सब्सिडी दे दी। IMF को सबसे ज़्यादा जो चिढ़ है वो सब्सिडी से है। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगर एक धेले की भी कहीं पे सब्सिडी जा रही है तो वो सबसे पहले उसके ऊपर आते हैं। क्यों? हाँ, इमरान खान साहब ने क्या किया कि जी आपने को याद होगा कि उस वक्त जब पूरी दुनिया में प्राइसेस ऑयल के जो थे ऊपर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने जनाब सब्सिडी दे के ये बतलाया कि आने वाले जो लोग हैं वो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। उसमें वो कामयाब तो हो गए, मगर क्या हुआ, IMF जो था उसको अब हमारे पे शक हो गया कि जी आने वाली हुकूमत जो है दोबारा ये ऐसा नहीं हो कि वो इसी तरह की चीज़ें करें। दूसरा, लास्ट टाइम जब IMF के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, उन्हें कुछ अश्योरेंसेस चाहिए थी। डू यू रिमेंबर कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो कोशिश ये कर रही थी कि IMF को कॉल करें और कहें कि जी हम आपके साथ कोऑपरेट करनी चाहते प्रोविंस लेवल पे, पंजाब के अंदर और KPK के अंदर। देखिए अगर हम अपनी इकोनॉमी के साथ खेलेंगे कि हम जो हैं वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं और डिफ़ॉल्टी होना हमारा मुकद्दर है और हम इस तरह की चीज़ें कर, देखिए कभी भी इकोनॉमी के ऊपर आप सियासत नहीं करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 से ज़्यादा बार ये कहा है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप साइन कर लें कि हम अपनी मईशत के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, उसमें हम सब एक पॉइंट पे होंगे। क्योंकि देखिए अगर मईशत इस वक्त अच्छी होगी, सर्वाइव होगी, तो कल इमरान खान साहब ने कभी कोई आपको हिकमत में अमली दी है कि आने के बाद मेरे पास क्या चीज़ है कि ये तमाम चीज़ें मैं सही कर दूंगा?
ان کو بھی یہی پرابلم تو کیا ایسی کیا چیز ہم افتخار صاحب رکاوٹ کیا چیز بنی رہی؟ حکومت گئے ہوئے بھی عمران خان صاحب کی اب کوئی سال ہونے والا ہے، اپریل آ جائے گا تو فورن ایکسچینج چاہیے. کیا رہا، کیا ہوا، کیا رہا ہمارے ساتھ؟ آج بھی پاکستانی تو ہے نا، وہ پہلے پاکستانی ہے پھر ہمارے لیڈر ہیں تمام. ایک کال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ 1 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں، $1000 بھجوائے ہمیں کسی کا. جاپان ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم کے بعد اس نے کسی سے امداد نہیں مانگی تھی. اس نے کہا تھا جہاں کہیں بھی جیپنیز ہیں وہ واپس آئیں، یعنی واپس آئیں گے تو اپنے پیسوں کے ساتھ آئیں. تو بنیادی چیز یہ کہ جب قومیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک لباس میں بھی 1 سال گزار لیتی ہیں. تو جس طریقے سے آسٹریٹری ڈرائیو انہوں نے شروع کی ہے اس کے رزلٹ دیکھیں آنا شروع ہو رہے ہیں نا. امیر طبقے کو آپ زیادہ ٹیکس میں لے کے آئیں گے یا وہ جو پہلے سے ہی مرا ہوا ہے اس کے لیے، جس کا دادا کسان تھا، مزدور تھا، باپ مزدور ہے، بیٹا مزدور ہے، اس کے لیے محمد علی جناح کا پاکستان وجود میں آیا یا نہیں آیا، لیکن اس سے کیا پتا اسے؟ اس وقت تو وہ بھی مسئلہ غریب آدمی ہی سب سے زیادہ پس رہا ہے، کیونکہ یہ جو پوری جو مہنگائی ہے اس میں عمران خان حزب اختلاف میں رہتے ہوئے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ رہتے ہوئے اعلان کریں کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے میرے بچے بھوک بھی مریں گے تو ہم کما کے اس مشکل وقت کو نکال لیں گے. دیکھیں باہر سے کتنے پیسے آتے ہیں، ورنہ یہی کہانی چلے گی. جتنا فوکس آپ نے پولیٹکس پہ کیا ہوا ہے، کسی نے بھی اکانومی پہ کیا ہے، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ 27ویں بار گئے. اور میرے خیال سے کہ انہیں وہ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ فرحان صاحب صرف مسئلہ صرف ٹرسٹ کا ہے کہ آج اگر ان کا ٹرسٹ بحال ہو جائے کہ اس گورنمنٹ کو ہم اتنے پیسے دے دیتے ہیں اور یہ 2 سال رہے گی تو انہیں امید ہے کہ یہ ہمیں واپس کر دے گی. پھر ایک دفعہ پھر جس کو کہتے ہیں کہ رینیو ہونا، ٹرسٹ کا رینیو ہونا، تو یہ سارا مسئلہ ہے. جس دن ہم تو یہ ٹرسٹ کیا اسی صورت میں ہی ہوگا کہ یہ جب تک یہ سارے اقدامات جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جب تک عمل درآمد ان پہ نہیں ہوگا تو یہ تو پھر ایک خودکشی کا پھندا ایسا لگ رہا ہے کہ گلے میں ڈالنا ہے بالکل اقدامات کے لیے، اور بھائی اس میں شپ سے بچنا بھی اتریں، شپ سے اتریں. شپ اگر ڈوب رہا ہے تو اس میں برکن ہیڈ ڈرل ہم نے کبھی لیکن سبق اب میں ہم پڑھا آگے تھا. بڑھتے ہیں اسی چیز کو، جس طرح ہم اپنے دوسرے آپشنز اس میں ہمارے پاس کیا ہے. پاکستان کا یہی مسئلہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بیلنس آف پیمنٹس کا بھی. شان صاحب کے بہت بڑے مسئلے سامنے موجود ہیں. تو جو پہلے ہم کرتے تھے مثلاً کہ پڑوس ممالک سے لے کے چائنا ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ ہوتے، تو اس وقت اس بات کی کتنی امید ہے کہ یہ ملک گلف کنٹریز، سعودی عرب، چائنا، وہ کیسے پھر ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں اس میں، یا ان سے ہم کیسے مدد لے سکتے ہیں؟ اس وقت تو سب لوگ آئی ایم ایف کو پہلے دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ چابی آئی ایم ایف کے پاس ہے اس وقت، چابی آئی ایم ایف معیشت کی گنجی اس وقت چابی. لیکن آئی ایم ایف آنے سے بھی پاکستان ٹریک پہ واپس نہیں آ جائے. یہ بات بھی ہم بالکل اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو $1.5 بلین آپ کو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو ری پیمنٹ سے بہت ساری کرنی ہے. تو وہ پیسہ لامحالہ آپ کو، جو جن لوگوں پہ آپ کا انحصار ہے یا جن کو آپ برادر ملک کہتے ہیں یا جن کو آپ پڑوسی ممالک کہتے ہیں، وہ ہوئے. دیکھیں اس وقت نیڈ آف دا آور کیا ہے؟ نیڈ آف دا آور یہ ہے کہ آپ کی ٹریڈ کی پالیسی ایک بننی چاہیے کہ آپ نے ایک سب سے پہلے ریجنل ٹریڈ کو ایکسپلور کرنا ہے. اب ریجنل ٹریڈ میں آپ کے سارے جو پڑوسی ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی اس وقت بڑے مشکل میں ہیں. تو ہم ایک انحصار کرتے ہیں چائنا پہ. اب ہمارے ایک طرف ہے ہندوستان، ایک طرف ہے افغانستان اور ایک طرف ہے ایران، اوپر جو ہے وہ چائنا ہے. تو ہم صرف ایک چائنا کے اوپر انحصار کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہم اس سے خرید رہے ہیں، ہم بیچ ہی نہیں رہے چائنا کو، جو اتنی بڑی ایک 1.25 ارب لوگوں کی مارکیٹ ہے. ایگزیکٹلی. آپ کو تو دیکھیں جو چائنا کی ایجنگ پاپولیشن ہے، چائنا کی ایجنگ پاپولیشن اور پاکستان کی ینگسٹ پاپولیشن ہے پورے ریجن میں. تو چائنا کے لیے تو ہم بہت وائبل پارٹنرز ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹریز کو یہاں ری لوکیٹ کرے. چیپسٹ لیبر جو سی پیک کا ایک طرح سے مطمع نظر بھی یہی ہے کہ وہاں سے یہاں آئیں، ان کی انڈسٹریز یہاں ری لوکیٹ ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو. ہم نے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو کبھی پروموٹ نہیں کیا. پچھلے کچھ عرصے میں یقیناً اس پہ کچھ زور دیا گیا، لیکن ہمارا پوٹینشیل دیکھیے کہ ہندوستان جو ہے وہ آئی ٹی کی $125 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، ہم بڑی مشکل سے $2.5 بلین پہ پہنچے. ایسا ہی تو کہاں پہ آپ کھڑے کہاں پہ؟ اب اس وقت آپ کا جو سب سے بڑا جو میرے حساب سے پاکستان کا چیلنج ہے کہ یس اکانومی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اکانومی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایک تھنک ٹینک بنے، آپ اس کو پروز اینڈ کونس پوری طریقے سے اس پہ آپ ڈیبیٹ کیجئے، لیکن جب آپ ایک کنسنسس پہ آ جائیں جو پاکستان فرسٹ کی بات ہے، جب تک آپ پاکستان فرسٹ کو نہیں کریں گے، آگے پروموٹ نہیں کریں گے، اس کو لے کے نہیں چلیں گے،
نہ آپ اپنے ریونیوز بڑھا سکتے. پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی ریٹیل مارکیٹ ہے. ہمیں تو باہر کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اپنے لیے ہی بنا لیں سب کچھ. سیلف سفیشینٹ بھی چل سکتے ہیں ہم تو ہر چیز پیدا ہوتی ہے, ہر چیز بنا سکتے ہیں. کہ ہم سوئیاں بھی باہر سے اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم ویئر آر وی, ہمیں اپنے اوپر انحصار ہم کب کریں گے, ہم کب اپنے جو ایڈیبل آئل جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی جگہ اپنے لوکل اس پہ کیسے آئیں گے, ہم کب بات. مجھے شہباز شریف صاحب کی ایک بات بہت پسند آئی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہم سولرائزیشن پہ بہت تیزی سے کام کریں گے. انہوں نے اقدامات بھی لیے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائریکشن جب تک پراپر آپ کی نہیں ہوگی تو جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اور اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں. آج فورن انویسٹر پاکستان کیوں نہیں آتا؟ اس کو پتا ہے کہ بھائی ہر دوسرے سال ٹیکس لا چینج ہو جائے گا, اس کو پتا ہے ہر دوسرے سال جو ہے آپ کی پالیسی جو ہے وہ ٹریڈ پالیسی چینج ہو جائے گی, آپ کی اس سیکٹر کی پالیسی چینج ہو جائے گی. اس کے تو کیش فلو آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ 10 سال کی پلاننگ کر کے آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, وہ 5 سال کے کیش فلوز بنا کے آپ کے پاس آتا ہے, لیکن اگلے سال آپ ٹیکسز چینج کر دیتے ہیں, آپ ایکسٹرا ٹیکسز وہ کہیں اور پھر سری لنکا, بنگلہ دیش, کسی اور جگہ پہ اپنا پیسہ لگاتا ہے جہاں اس کو سیکیورٹی, سیفٹی سب ملتا ہے. ایگزیکٹلی, ہم اسمبلرز بن کے رہ گئے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہی نہیں ہو رہی اتنے سالوں میں, ہمیں تو ہر کوئی لوٹ رہا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ہمیں فرام کنزمپشن مارکیٹ ہمیں آگے آنا پڑے گا, پروڈکشن, مینوفیکچرنگ. اچھا, اس کے لیے پھر ایک ذرا سا تھوڑا سا ہم ایک ریویو بھی کریں گے کہ پاکستان میں جو ہم اگر بات کریں مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن کو بڑھانے کی, تو سستی بجلی اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں ان کی پروڈکٹس کے ریٹ اس لحاظ سے ہو سکیں جو مقابلہ بھی ہم دنیا کی منڈیوں میں کر سکیں. اسی مقصد کے لیے ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے اندر بھی پاک چائنا اکنامک کوریڈور میں $42 ارب پاور جنریشن کے لیے رکھے گئے تھے, جس میں کئی کوئلے سے چلنے والے منصوبے تھے, کئی بجلی سے چلنے والے منصوبے تھے, اور نیوکلیئر بھی اس میں پاور شامل تھی, تاکہ پاکستان کو جب سستی بجلی مہیا ہوگی تبھی ہماری انڈسٹری آگے بڑھے گی. میں ایک تھوڑا سا جائزہ تھر کول کے حوالے سے بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ تھر کول میں بھی جو تھر ہے وہاں پر کوئلے کے جتنے بڑے ذخائر ہیں, 16واں بڑا دنیا میں ذخیرہ ہے, 175 ارب ٹن کوئلہ وہاں موجود ہے. تو وہاں پر بھی اب تھر سے کوئلے سے بجلی کی پیداوار کا عمل شروع ہو گیا ہے. ہپکو پاور کمپنی اور دیگر کمپنیز کے کنسورشیم نے 330 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ اس کی بجلی سسٹم میں آ چکی ہے. اس کے ساتھ ہی سی پیک کا ایک پروجیکٹ جو کہ چائنا کی کمپنی شنگھائی کارپوریشن کر رہی تھی, وہ 1330 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. اور یہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کوئلے سے بجلی یہ جو پیدا ہو رہی ہے یہ پاکستان کو $4.5 کی پڑ رہی ہے. تو ایک سستی بجلی کا ذریعہ پاکستان چاہتا بھی ہے کہ اس کو 10 گنا اور مزید آگے بڑھایا جائے. پھر اگر ہم بات کریں ہمارے ہاں پاکستان میں ہائیڈل کے لحاظ سے جو پانی سے بجلی کا پوٹینشل ہے, اس پر بھی سی پیک کے پروجیکٹس کے اندر پاور جنریشن کے لیے پیسے رکھے گئے, جس میں ایک منصوبہ کروٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے جو کہ 720 میگا واٹ کا ہے کروٹ کے مقام پر دریائے جہلم پر, پھر محل کا ہے جو کہ 640 میگا واٹ کا ہے, پھر اسی طریقے سے کوہالہ کے مقام پر 1024 میگا واٹ کا, اور یہ ایک کمپنی جو چائنا کی 3 گورجز ڈیم بنانے والی کمپنی, یہ اس کے پروجیکٹس ہیں. پھر انہی کے ہی ونڈ فارمز ہیں جو کہ 150 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں جھمپیر میں, ٹھٹا کی طرف ہوا سے. تو پاکستان میں آلٹرنیٹ انرجی کے اشتیاق صاحب جی ہاں اتنے بہترین ہر طریقے سے ہم بجلی حاصل کر سکتے ہیں, رینیویبل, سستی, چیپ. کب ہم آخر اس طرف جائیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم ایکسپلائٹ کریں گے, اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدے کے لیے اپنے استعمال کریں گے؟ فرحان صاحب آپ نے بالکل اچھا کہا اپنے انٹرو میں جو کہا. دیکھیے اس وقت ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی 61% جو ہے وہ ابھی بھی فرنس آئل سے ہم حاصل کر رہے ہیں. ہمارا اس وقت جو ٹوٹل امپورٹ پیٹرولیم ہے وہ $16-17 بلین تک پہنچ چکی ہے. اچھا, اس کے اندر اب پرائم منسٹر صاحب 25% تقریباً ہمارا ایک طرح سے آپ, تو اس میں اس وقت کوئلہ جو ہے نا دنیا میں آپ کو ایک مثال میں دوں کہ جب یہ رشیا کی یوکرین کی وار ہوئی تو جناب رشیا نے اپنی گیس جو تھی پورے یورپ کے لیے اس نے اس کے اوپر تھوڑا سی بند کی, تو پورا کا پورا یورپ خاص طور پہ جرمنی جو ہے وہ کول پہ چلا گیا ہے. ایک تو سستی ہوتی ہے, سستی ہے, اور جیسے ابھی آپ نے بتلایا کہ پرسنٹ جو ہے وہ کافی فرق پڑ رہا ہے. ہمارا یہ جو ہے اللہ کا ایک ہمیں تحفہ ہے یہ, مگر ڈیفینیٹلی سوئچ اوور ہونے میں ٹائم لگے گا. اس کے اندر ہم تھر کول سے 1,00,000 میگا واٹ جو ہے بجلی حاصل ہم کر سکتے ہیں, اور ہمارا جو تھر کول ہے اس وقت یہ آپ کا ہائیڈل سے بھی کم سستا پڑے گا. جی بالکل, کیونکہ ہائیڈل سے $7 تک یونٹ ہمیں پڑ رہا ہے. ہم اپنی اگر ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں
اور ریجن کے اندر ہم اپنی سستی بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر قیمت کے اوپر، دیکھیے ابھی کچھ عرصے پہلے پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ہم سستی بجلی، فرنس سے ڈپینڈنسی ہماری اس پہ ختم ہو. اور ابھی ہم نے جناب وہاں پہ نیوکلیر بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ کینپ کا اوپر جو کیا ہے، اور اس کے اندر چائنا ہماری بڑی مدد کر رہا ہے، اس سے بھی ہمیں بڑی سستی حاصل ہو رہی ہے. تو یہ تمام چاہے جناب وہ سولر ہو، چاہے ونڈ ہو، چاہے نیوکلیر ہو، ہم نے اس کا ایک کرنا پڑے گا جس سے ہماری، اور اس پہ انحصار کم کرنا پڑے گا. دوسری، ہمیں کسی طریقے سے اپنے آئل کی امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جی دیکھیے کہ پرائم منسٹر صاحب آسٹریٹی میجرز جو ہیں وہ اناؤنس تو کرتے ہیں، مگر اس پہ کیا عمل ہوتا ہے؟ ایک آیا تھا کہ جی ہم دکانوں کو جلدی بند کر دیں اور شادی ہالوں کو، ریسٹورانٹ کو رات کے 10 بجے بند کر دیں. کسی نے عمل کیا کراچی میں؟ کسی تیار ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اتنے برے، دیکھیے ایک گھر پہ برا وقت آتا ہے تو اس گھر کے جو ممبرز ہوتے ہیں، مکین ہوتے ہیں، وہ سب سر جھکا کے بیٹھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے اخراجات کو کم کریں. ہم اپنے حصے کی قربانی دینے کو تیار ہی نہیں ہیں. روز آنا لڑائی جھگڑا یہ ہو رہا ہے. کمشنر صاحب سے کچھ دنوں پہلے میری بات ہوئی تھی، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جناب 10 بجے ہال بند ہو جائیں. میں ابھی کچھ دنوں پہلے شادی میں گیا ہوں، رات کو 11:30 بجے کھانا انہوں نے وہاں پہ وہ کیا، اور لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں 12 بجے تک. لاہور کے اندر آپ جائیے 10 بجے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جلدی آتے ہیں اور جلدی نکل جاتے ہیں. ریسٹورانٹس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہے، دکاندار کو دیکھ لیں. آپ فرانس میں جائیے، شانزا لیزا پہ 8 بجے کوئی آپ کو دکان نہیں ملے گی. آکسفورڈ اسٹریٹ پہ 8 بجے کوئی دکان نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دکانیں جو ہے رات کے 10 بجے تک کھل رہے ہیں. ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. اس برے وقت کے اندر ہمیں ہر قیمت کے اوپر اپنی جو بل ہے یہ پیٹرولیم کا، اس کے اندر ہمیں کمی لانی ہے. اور کمی جبھی آ سکتی ہے کہ ہم ایک طرف کوئلے کی طرف جائیں. جب سستی بجلی ہوگی تو اس سے ہماری ایکسپورٹس بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم کمپیٹ کر پائیں گے ریجن کے اندر دوسرے اس کے ساتھ. مگر ساتھ میں ہمیں اپنے حصے کی قربانی بھی دینی پڑے گی کہ یہ ہم کو شادی ہال جو ہیں وہ جلدی بند کریں، ریسٹورنٹ جلدی بند کریں، دکانیں جو ہیں ان کو جلد بند کریں، جلد شروع کیا جائے مطلب. اور ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ آسٹریٹی میجرز جو ہیں مہم شروع کی ہے، آپ یقین کریں کہ اس سے بھی تقریباً 200 ارب روپے کا جو ہے فرق پڑ رہا ہے، which is a very big amount. تو یہ افتخار صاحب سی پیک کی صورت میں جب شروع ہوا تھا تو ہمیں بڑی امیدیں بھی تھیں، اور سی پیک جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پروجیکٹس اپنے وقت کے لحاظ سے بڑھتے چلے گئے، بنتے چلے گئے. موٹر ویز بھی تیار ہوئیں، پاور پروجیکٹس بھی اب آہستہ آہستہ کمیشننگ کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر کیا یہ اگلے 2-3 سالوں میں چائنا اور سی پیک کچھ بہتری لائے گا ہمارے حالات میں؟ بظاہر نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیا اس کے ثمرات کیوں نہیں آ پائیں گے؟ ہم دوست بنا لیتے ہیں. انٹرنیشنل دنیا کے اندر دوست نہیں ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں. تجارتی پارٹنر، ڈیفینس کے پارٹنر. بیسک ہم جو ہے ایکسپیکٹیشن کو اپنی بڑھا لیتے ہیں. کیا 70 سے پہلے شادیاں نہیں ہوا کرتی تھیں؟ دن کے اجالے میں ہوا کرتی تھی. جب آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے، اس سے لڑیں گے، یعنی مغرب کے بعد آپ کی تمام تر ایکٹیویٹی زندگی کو فعال رکھنے کی شروع کر رہے ہیں آپ، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا 16 ارب ڈالر تک پہنچے گا آپ کا بجٹ. ورنہ میری نظر میں 8 ارب پہ آپ لے کے آ سکتے ہیں. کہ میں نے بڑی گاڑی یوز ہی نہیں کرنی ہے. میں ٹرکی کے اندر گیا تو لوگ پیدل چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. وہاں پہ کوچ پکڑتے ہیں اور سیدھے آ جاتے ہیں. ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب کوئلے کی بات ہے، امپورٹڈ کوئلے کی جو خرچہ آ رہا ہے یونٹ پہ وہ 16 روپے آ رہا ہے. تو بھائی آپ کے پاس تو تھر پہ اور انویسٹمنٹ کرنا چاہیے نا. انہوں نے پابندی تو نہیں لگائی ہے کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کرنے دیں گے. پاکستان ہے، سب کا ملک ہے، سب کو لائٹ چاہیے. ویسے ہی بلاکس بنے ہیں، بلاک 1 بلاک 2. ابھی ہم جو لے رہے ہیں وہ 2640 میگا واٹ جو انڈیجنس ہمارا جو کول ہے اس سے، اور امپورٹڈ سے ہم تقریباً لے رہے ہیں اس وقت 4620 میگا واٹ. یعنی جو 16 سائی وائل والا 28 روپے جب آپ امپورٹ کرو گے کول کو، یعنی جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال میں دے دوں، کاٹن کی تباہی دیکھ لیں آپ. گنا لگا دیا کیونکہ وہاں پہ مزدور اور لیبر کی ضرورت نہیں پڑتی گنے کو، اور سیدھا شوگر مل میں جاتا ہے اور کیش کراپ کی شکل میں آ جاتا ہے. 3-4 مہینے کہاں چلا گیا آپ کا آنین، کہاں چلا گیا آپ کا پوٹیٹو، کہاں چلا گیا آپ کا ٹومیٹو، پانی بھی سارا گنے میں جا رہا ہے. مرچی کہاں چلے گی، چلیز کی بہت ریٹ ہوا کرتے. لوگ خوشحال تھے.
خدا بس اللہ رحم کرے پالیسی سازوں کو ہمارے کہ پچھلے جو 20-22 سال گزرے ہیں، یہ جو کنورژن جو ہوئی ہے ہماری، کہ ہم نے ہماری ایگریکلچر سیکٹر سے جو چیزیں را مٹیریل ہمیں اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نے کر دیا ایکسپورٹ کی شکل، وہ امپورٹ کی شکل میں، کہ امپورٹ کرو گے ٹیکس مل رہا ہے نا گورنمنٹ کو، امپورٹ بڑھاتے جاؤ. بھائی امپورٹ بڑھانے کے لیے پھر ہمیں ساتھ میں فورن ایکسچینج بھی تو چاہیے نا، وہ کہاں سے آئے گا؟ یا ہمارے پاس تیل کے کنویں ہوتے سعودیہ کی طرح، ہم تیل بیچتے رہتے، دنیا کی ہر چیز امپورٹ کرتے، اتنی کوئی قوم کی مسئلہ نہیں خواہشیں ہوتا. جگا دی ہیں آپ کی. بھائی وہ فورن آپ ان کے ووٹوں کی جنگ تو لڑ رہے ہیں. کیا میں کہتا ہوں 1000 روپیہ چھوڑ دیں آپ، $500 بھجوائیں ہمیں 5 سال کے لیے، لیکن نو، میں تو کہہ رہا ہوں پہلے ان سے یہ وعدہ یہ تو پھر ذیشان صاحب، یہ تو جو مسائل کا حل ہے اس کی تو پھر ایک بہت بڑی وجہ پھر ہمارے اپنے قومی جو ایک ہم قوم ہی نہیں بن رہے، ہم اس معیشت کے مشکل مسائل میں بھی ہم اس سنجیدگی کو غالباً ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں جو ایک معیشت دان اعداد و شمار کی بنیاد پہ دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ہم پاکستانی جو ہے نا وہ اللہ پہ بڑا انحصار کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ انشاءاللہ کرتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے. اب آپ جیسے بات کر رہے ہیں دوپہر کو 1 بجے اگر مارکیٹیں کھلیں گی تو کیسے کام ہوگا؟ ایسے ہی ہے. بالکل بالکل. پروردگار نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ صبح فجر پڑھو اور اپنے کاموں کو اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑو. کوئی شک نہیں، کسی کی بھی حکومت ہو یہی فارمولا اور یہی پالیسی ہونی چاہیے. اسٹریٹ فارمولا. اور جب دن ڈھلے تو اپنے گھروں کو لوٹ. بالکل. تو آپ دیکھیں جو ہمیں تو کوڈ آف لائف پروردگار نے قرآن شریف میں اور ہمیں حدیث کی صورت میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارا ملک دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا ملک ہے، کیوں ٹیکس نہیں دیتا؟ ہمارا ملک دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا ہے لیکن ہم ٹیکس نہیں دیتے پھر بھی. تو یہ ہمیں سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک، ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ پہ انحصار، لازمی مسلمان کا ایک فرض ہے کہ ہمیں اللہ پہ انحصار کرنا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے محنت کرو، پہلے اونٹ کو کھونٹے سے باندھو اور پھر توکل کرو. ثمرات دوں گا. ہمیں اپنے ملک میں، جیسے ابھی آپ نے ایگریکلچر کی بات کی، ہمیں زوننگ کرنے کی ضرورت ہے. جس زون میں جو چیز اچھی اگ سکتی ہے ادھر چاہے دوسری انڈسٹری لگی اس کو ہٹائیں وہاں سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ کاٹن زیادہ مقدار میں اگتی ہے آپ نے وہاں کاٹن بند کر کے گنا لگا دی. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ملک کو زونز میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. آپ کو پرائرٹی بیسس پہ دیکھیں، ایک ہم یہ بڑا جملہ سنتے تھے جب ہم بڑے ہوئے تھے، یہ وار فوٹنگ بیسس پہ کام کرنا ہے، وار فوٹنگ بیسس پہ. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو وار فوٹنگ بیسس پہ پاکستان کے لیے ایک ڈائریکشن نکالنی ہے جس میں نہ صرف ریونیو کیسے کلیکٹ کرنا ہے، آپ کو چیزوں کو درست کیسے کرنا ہے، انفلیشن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ٹریڈ کو کیسے بڑھانا ہے، مینوفیکچرنگ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، امپورٹس کو. دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب دنیا میں سپر سائیکل آیا ہوا تھا، وہ سپر سائیکل آہستہ آہستہ تھم رہا ہے. جب دنیا کی جو آگے کی جو پروڈکشن ہے کہ وہ 1.25 اور 2% پہ گرو کرے گی، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں قیمتیں کم ہوں گی. اس کا مطلب ہے ہماری امپورٹ کاسٹ ڈالر ویلیو میں کم ہوگی. لیکن اگر ہمارا روپیہ نہیں سنبھلے گا اور اسی طرح فری فال ہوتا رہے گا تو ہم اس کا بینیفٹ نہیں لے سکیں گے. ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے اور اس کے لیے آج فیصلہ نہیں کرنا، وہ جو گزر گیا کل اس دن فیصلہ کر لینا. بہت زیادہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، اس کو مینیج کر کے پھر آگے بڑھنا. بہت شکریہ آپ کا ذیشان مرچنٹ صاحب، افتخار حسین سید صاحب، بہت شکریہ اشتیاق بے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ سب نے اس پروگرام میں شرکت کی. ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ معیشت کو جو درپیش مسائل ہیں ان پر ہم کچھ بات کریں، اور ایک قوم بننے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. سیاست ہوتی رہے گی لیکن غریب آدمی اس وقت اس مہنگائی کا جس طرح شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مہنگائی کا جو سیلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یقیناً جو دیکھنے والے ہیں ان کے ہوش اڑا رہا ہے. کاش ہمارے حکمران طبقات بھی ہوش کے ناخن لیں، آپس کے اختلافات سیاسی جو بھی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور قوم کو، ملک کو اس معیشت کی جو کشتی ہے ہماری، اس کو اس گرداب سے نکالا جائے. مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.